آمنت بالله صدق الله العظيم درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ معلوم سامعین کرام، قرآن مقدس کی آیات تلاوت کی ہیں، اس میں اللہ جل شانہ نے اپنے پیارے محبوب دانائے غیوب امام الانبیاء فخر الانبیاء محبوب کبریاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا ذکر فرمایا۔ آج مختصراً آپ نے یاروں کا ذکر فرمایا، آج صحیح اور پکے وفاداروں کا ذکر فرمایا، امت مسلمہ کے علمبرداروں کا ذکر فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ محمد رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور میرے رسول کے وہ یار کہ جو یار غار کے نام سے مشہور ہیں، جو سفر میں یاد، حضر میں یاد، غار سور کے اندر یاد، اور پھر مزار کے اندر یاد۔ فرمایا والذین معہ، یہ معہ کا ترجمہ یہ بتاتا ہے اللہ نے اس مائیت کا ذکر فرمایا۔ سرکار نے جب تبلیغ اسلام شروع کی، کلمہ حق کی آواز بلند کی، اپنی نبوت کا اعلان فرمایا، تو اس وقت مذکورات میں سب سے پہلے آپ کو ماننے والی آپ کی وفادار بیوی ام المومنین حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت فاطمہ خاتون جنت کی والدہ محترمہ، انہوں نے قبول کیا، اور بھاری مردوں میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان لانے والے وہی یار غار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر مردوں میں جو بھاری تھے ان میں صدیق اکبر پہلے وہ سید الصادقین ہیں کہ جنہوں نے سرکار پر ایمان لایا، اور بچوں میں خاتم الخلفاء جن کا خلافت راشدہ جا کے ختم ہوئی، خاتم الخلفاء محبوب کبریاء، اللہ کے محبوب کے محبوب حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں میں ایمان لانے والے کہتے ہیں، بزرگوں والے، سوجھ بوجھ والے، والدین میں جو ایمان لانے والے ہیں، ان کی صفت قرآن میں بیان کی والذین معہ، وہاں سے مائیت شروع ہوئی۔ اور میں نے میرا جمعہ بیان کیا تھا کہ کچھ اللہ کی پاک جماعتیں اللہ کی مخلوق میں وہ ہیں کہ جنہیں معصوم کہا گیا، اور کچھ وہ ہیں کہ جنہیں محفوظ کہا گیا، اور محفوظ میں سے صدیق اکبر کا بھی ذکر ہے۔
जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 50 साल से ज्यादा उम्र में पहुंच चुके सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ख्वाहिश जाहिर की, या रसूलल्लाह, मैं आपके साथ कोई ऐसा रिश्ता कायम करना चाहता हूँ, कोई ऐसा रिश्ता कायम करना चाहता हूँ कि जो मेरे लिए और मेरे खानदान के लिए बख्शिश का जरिया बन जाए। आका ने इरशाद फरमाया, सिद्दीक बोलो क्या याद है? तारीफ वाले दिन थे। आपने फरमाया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने बहुत सारी शादियां की, आपकी अज़वाज मुतहहरात हैं, ईमान वालों की माँ है, बाकी कोई बेवा है वो मुतल्लका है। मैं चाहता हूँ सरकार की जो खिदमत ऐसी हो जाए कि जो कमाई हो। मेरी बेटी को उम्र में छोटी है, मेरा दिल चाहता है वो आपके नकाब में जाए। सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या सुभान अल्लाह। आज के लोगों को जो अपनी दुनियादारी के फसाद के मन करे हैं और अपने ज़हन का घोड़ा खोलते दौड़ाते हैं और ये कहते हैं कि बात तो ठीक है पर जोड़ नहीं, जोड़ आए जोड़ क्यों नहीं है? और जोड़ इसलिए नहीं है, मेरा लड़का 5 साल बड़ा है, यही बात है, 5 साल बड़ा है, मेरी लड़की 5 साल छोटी है, 10 साल छोटी है। क्या नहीं सोचा सिद्दीक़ अकबर ने कि मेरी बेटी अभी 6-7 साल की है। सुभान अल्लाह, समझो ना? बेशक 6 साल का। फिर मैंने सोचा कि आपकी बेटी का रिश्ता सरकार के आपको हस्ते में आ जाए तो उम्महातुल मोमिनीन में इनका नाम लिख दिया। सुभान अल्लाह, क्या बात है। हाँ, मैं भी फख्र करूंगा, मेरी बेटी ईमान वालों की माँ बन गई। क्या फख्र है, सुभान अल्लाह। वो बनी जाती बेटी अपनी नानी की, बेटी थी सिद्दीक की, होती किसी सिद्दीक की बस माँ हो जाती, वापस ना होश है। किसके साथ निकाह करा रहे हो? उम्र तो देखो, फैमिली भी आदमी या कुकुर ही जुड़ता नहीं। आपने ख्वाहिश जाहिर की, बेटी ने लगा दिया। सुभान अल्लाह, 6 साल। समझो? वो सिद्दीक है जिसने बेटी सरकार पर कुर्बान कर दी। अगर दौर है इस्लाम को दौलत का, जरूरत पड़ी बैतुल माल में खजाने की, ऐलान आम हो गया, ऐसा अल्लाह का मन, आज में तो ठीक को देना चाहिए, बैतुल माल में जमा करिए, अपनी अपनी ख्वाहिश के मुताबिक सामने अपना हिस्सा लाया। और यहाँ तक कि हज़रत उमर, हज़रत उस्मान फख्रिया तौर पर जो हिस्सा लेके आए, उन्होंने सोचा हमसे बढ़कर किसी का हिस्सा नहीं, बेशक है ना? अगर आप सांस के हिस्से पहुंच गए, सिद्दीक़ अकबर का बीच में नाम आया। आप यहाँ एक और जुम्मा मोहतरमा सुनते जाओ, वो कहते हैं आप लिस्ट क्यों पढ़ के सुनाते हो? हुक्म तो आज हाथ से करो, इसको खबर ना हो। बेशक अगर इस हाथ से कहते इसको खबर ना होती तो ये बड़ी बड़ी हदीस की किताबें और कुरान की तफसीरें सिद्दीक़ अकबर, उमर फारूक, हज़रत मौला कायनात शेर खुदा उस्मान गनी की और जज्बा इंसान को बयान क्यों करके आ रही हैं? आए है, बड़ी बात है। सारे उलमा, सारे खतीब कह रहे हैं, सिद्दीक़ का नंबर लगा कर उन्होंने सारे करके अपने यहाँ तक के रंगूर खाने के बर्तन भी तवा छोड़ी को देनी थी, लेकिन वो अनछमा आटा खाया करते थे, तवे तक उठा के ले अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस बर्तन में खाना खाते थे वो बर्तन भी उठा के जब वो सारा कुछ ढेर कर दिया आगे, मेरे आका ने मोहब्बत से फरमाया, सिद्दीक़ को घर नहीं छोड़ गया है,
صداقت میں، عبادت میں، ریاضت میں، جذبہ ایثار میں سرکار کے ہم زبان ترجمان نبی، ہم زبان نبی، ہم خیال نبی. یہ سوچا کہ سرکار کی مرضی کیا ہے. جو سرکار کی مرضی ہوتی اتنی ابو بکر گھوم جاتے. اللہ فرماتا ہے والذین معہ، اور وہ ہستی کہاں کہ جو ہر وقت سرکار کے ساتھ ہے نا. اشداء علی الکفار، یہ تیسرا حکم ہے. یہ آیت بتاتی ہے کہ میرے نبی کے جانساروں میں، وفاداروں میں ایک وفادار وہ بھی ہے کہ جب حضرت زید بن ارقم کے گھر میں سرکار کا، صحابہ کے جھرمٹ میں سرکار کا اجلاس چل رہا تھا، تبلیغ اسلام ہو رہی تھی. کسی نے آ کر کہا حضرت امیر حمزہ سرکار کے چاچا یہ بے بہادر پہلوان ہوتے تھے. کسی نے کہا کہ عمر آ رہے ہیں. حضرت عمر سرکار کے کفار کے ساتھ میں بڑے بہادر مانے جاتے تھے اور سارے کفار ان کا احترام کرتے تھے اور بہت سارے صحابہ بھی ان سے ڈرتے تھے. ان کے جہاد، ان کے روح، ان کی طاقت اور ان کی ہمت کو دیکھ کر صحابہ بھی ڈرتے تھے. کسی نے کہا عمر آ رہے ہیں، یا رسول اللہ عمر آ رہے ہیں. سرکار نے ارشاد فرمایا آنے دو. آنے دو. سبحان اللہ. کیا فرمایا؟ آنے دو. آنے دو. صحابہ آپس میں کانا پوچھنی شروع کر دی، نہ جانے عمر کس لیے چاہ رہے ہیں. اگر ہم پولیس جا رہے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ حافظ اپنی شروع ہو گئی. اللہ اکبر. حضرت امیر حمزہ سید الشہداء کا رقم سرکار نے دیا. وہ کھڑے ہوئے یا رسول اللہ حمزہ موجود ہے، اگر عمر صحیح چیز سے آئے تو ٹھیک، نہیں تو عمر کی تلوار تو عمر کی گردن اڑا دیں. سبحان اللہ. سمجھے؟ مگر مسلم سے وہ آئے نہیں، اس لیے کہ وہ اللہ کا قرآن سن چکے تھے. بے شک قرآن سے اپنی بہن کے گھر میں اللہ کا قرآن پہلی بار سن چکے تھے اور وہ قرآن نشتر بن کر ان کے اس کفر کو توڑ چکا تھا، کاٹ چکا تھا. اب وہ ایمان لانے کی نیت سے آ رہے تھے. جب وہاں داخل ہوئے آپ اتوار نیام میں تھی، گھر سے تلوار لے کر آئے تھے، نیام میں تھی. اور جب وہاں پہنچے سرکار کے قدم میں آ کے جھکے. یا چنان غلام بنا لیجیے، کلمہ پڑھائیے، اسلام کو قبول کرنے. سب سے پہلے فرض محمد میں آ کر سبحان اللہ. جس صحابہ کی زبان سے پہلا تکبیر اللہ اکبر نکلا، آئے ہے کیا بات ہے. حضرت عمر کے اسلام آنے پر. بے شک بے شک. اور وہ عمر جب اسلام لایا، آپ نے آزانے ہوتی تھی اندر کمروں میں، کسی کے گھر میں آہستہ سے جھک کے نماز پڑھی جاتی تھی. چند صحابہ تھے، تعداد میں تھوڑے تھے. مسجد سرکار نے یہی بتائی کہ جب خانہ کعبہ میں جا کے نماز پڑھو گے تو کفار کو برداشت بھی ہوگا، تو وہ مسلمانوں کا اذیت ہے. آئے بے شک. اب مسجد لگی، نماز کا ٹائم آ گیا، نماز کی تیاری ہونے لگی اور وہی صدیق حضرت عمر بولے یا رسول اللہ عمر کی کہ ماں باپ قربان نماز پر. اللہ اللہ. اب نماز گھر میں نہیں ہوگی، ہائے ہائے. اب نماز گھر میں مکہ میں ہوگی. سبحان اللہ اکبر. کہاں ہوگی؟ مکہ میں ہوگی. ہائے ہائے. وہی اذان ہوگی، وہی نماز ہوگی. سبحان اللہ. اور جو بولے گا عمر کی تلوار ہوگی، اس کی گردن ہوگی. سبحان اللہ. اللہ پاک فرماتا ہے اشداء علی الکفار. سمجھے؟ اللہ کا فرمان. بے شک. ہاں، اشداء علی الکفار. اشداء علی الکفار. یہاں سے ایک عقیدہ ملتا ہے، بے شک. کافر کو کافر کہنا ہے، آئے کیا بات. منافق کو منافق کہنا ہے، بے شک. مومن کو مومن کہنا ہے، غدار کو غدار کہنا ہے، وفادار کو وفادار کہنا ہے.
سبحان اللہ صحیح ہے کیا کہہ رہے ابھی بات کا بیان کر رہے تھے کہ مومن کا ایمان کا تقاضا یہ ہے کوئی برائی کرے تو اس کو ہاتھ سے روکو بے شک اور ہاتھ سے روکنا میں آپ سے کوئی موقع نہیں ڈال دیتا زبان سے منع کرو چھوڑ دیتا ہوں چھوڑیے ظلم ہے غلط ہے اللہ کی رضا کے خلاف منع کرو اور اپنی بھی طاقت نہیں اپنے دل سے برا جانو اور سرکار کی فرمایا یہ کمزور ایمان والے کیا نام کمزور ایمان کے نام بے شک سمجھا نا آگے جو عمر فاروق کے ہاتھ میں جو فضیلت اتری اشداء علی الکفار بے شک اور وہ اشداء علی الکفار جس نے کئی لاکھوں میل مرتبہ میل زمین کے اوپر جنہوں نے سلطنت اسلامی کا قیام کیا اور جنہیں رخ کیا سبحان اللہ کیا بات وہ ہے کے ملک فتح کر دیں گے سبحان اللہ کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان سمجھے نہیں بے شک بے شک اور مصر کو جب فتح کیا تو اپنی آن بان کے ساتھ نہیں گئے بلکہ علامت ایمان کے ساتھ گئے بے شک یہ بچیا آن بان اور دنیا داری پر بھی فکر رہتی ہے جاتے ہیں نا تو کامرے کے کامرے پڑھوں باریوں کی تکتی ہے نا آن بیٹھتے جاتے ہیں اوپر گھنٹے لگے ہوتے ہیں وہ نہیں وہ آن بان کے ساتھ صاحب ایمان جا رہے تھے ہائے ہائے اگر صاحب ایمان کی پہچان حدیث نے بتائی بے شک اپنا غلام کے ساتھ رکھا اور ان کے ساتھ صبر کے معاملات طے کیے صبر کے اصول بتائے کہ ایک اور ایک پرنام ہم نے چلنا ہے ہم سواری پر ہوں گے آپ نے مہار پکڑنی ہے جب وہ ایک منزل پوری ہوگی تو پھر آپ نے سواری پر بیٹھنا ہے عمر نے مہار پکڑنی ہے یہ ہمارا صبر کا اصول ہوگا کیا بات ہے یہ ہمارے صبر کا عادل ہے کیا ہاں حکمران لوگ تو عمر فاروق رہتا ہائے ہائے اس کو کہتے ہیں حکمرانی کیا عادل ہے قرآن کو سوال کرنا خود مہار پکڑنی سمجھا نا اس کو کہتے ہیں اسلام بے شک اور اس کو کہتے ہیں مسلمان جس کے پاس قانون ہو اور قانون کے رکھوالے اپنے چاہتے ماماؤں کو اور جن سے پیدا دولت ملتی ہے اور سینکڑوں کی تعداد سینکڑوں سو لوگ کنال کے اوپر وہ قابض ہو کے داخل بیٹھے ان کو وہ ماننے میں نہیں یاد آتے وہ اپنی باتیں نہیں یاد آتی اور جن کی چٹیاں بنی ہیں ان یتیموں کو ان سارا کو غریبوں کو چٹیاں ان کی اجاڑ کے اور تماشا دنیا کے سامنے اپنی بغیر کے کرتا بے شک اللہ یہ حکمران نہیں ہے یہ ظالم لوگ ہائے حکمران جو ہے لوگ فاروق کی رضی اللہ عنہ نہیں بنتے میں والا طریقے کرتے ہیں بے شک اور تب مصر میں داخل ہوئے نا مصر میں داخل ہوئے تو جب باری کی غلاموں کی سواری پر اور آپ کی باری بھی مہار پکڑی تھی اور اس وقت جو ملک کے جو شہر ہوتے تھے شہر جہاں بہت ہوتے تھے اس کو محسوس کیا جاتا تھا یعنی اس کی چار دیواری شہر کی کوئی شہر میں بسنے والوں کو باہر کافی نقصان ہوتی اس میں ایک بڑا گیٹ دروازہ ہوتا تھا قلعے کا اس میں پبلک اندر رہتی تھی رعیت رہتی تھی اور اس کے اندر جب کوئی آدمی آتا تھا اس کو پتہ کرتا تو اللہ کا شہر پتہ ہو جاتا شہر پتہ ہوا 17 تاریخ پتہ ہوگا مگر جب وہ مصر کے خلافہ میں داخل ہوئے بادشاہ خان یہ اس محل میں داخل ہوئے تو باری تھی آپ کے مہار پکڑنے کی اور غلام کی سواری کی ہائے ہائے اسی حال میں آپ داخل ہوئے اللہ مصر میں داخل ہوئے جب وہ اس علاقے کے جو بڑے بڑے علماء تھے یہود اور نصارہ کے ہائے جو حق پر تھے انہوں نے دیکھا حضرت عمر فاروق کو رام سنا ہوا تھا اور قوم بھی سنا ہوا تھا اور ساتھ بھی سنے ہوئے تھے اور کتاب بھی سنا ہوا تھا اور جب آپ کو دیکھا اور دل تو ایسا
قرآن کہتا ہے شداء الکفار، مگر وہ عمر قانون آگے رکھ ہے کفار، شداء الکفار. کیا بات ہے، سبحان اللہ. جب اس کو دوسرے لہجے سے دیکھا جائے، دوسرے لہجے میں یہ ہے نا، ان کا بیٹا اور حضرت علی کا بیٹا، یہ دونوں کہیں باہر کھیل رہے تھے بچپن کا. حضرت علی کے بیٹے کہیں کھیلنے والوں کو دیکھ رہے تھے، خود دیکھ نہیں رہے تھے، دیکھ رہے تھے. حضرت عمر کے بیٹے کھیلنے والے تھے، شامل تھے، ایک دوسرے کے ساتھ مزاحیہ انداز میں بولنے لگے. بولنے لگے تو حضرت علی کے صاحبزادے بولے، کہنے لگے ابن عمر تم کیا تراجی ہو، تمہارے باپ خلیفۃ المسلمین ہے اور ان کے وقت کا بادشاہ ہے اور تمہیں یہ گمان رکھتی نہیں ہے. بول رہا کہ میرا باپ کرتا ہے، ارے تمہارا باپ تو میرے ابا کا غلام ہے، میرے ابا جان کا غلام ہے. ان کو برا لگا، آپ میرا خلیفۃ المسلمین وقت کا بادشاہ اور میری بات کر سکے. ہم کو اچھا نہیں لگا، تھوڑے آئے آ کے ابے کو شکایت کی کہ ابا جان اس طریقے سے علی کے شہزادوں نے تو یہ بات کہی کہ تمہارا باپ تو ہمارا غلام ہے، تم سچ کہتے ہو. ابا جان بالکل ایسے ہی ہوا، پین لیا اور کاغذ دیا کہ بیٹا چلے جاؤ، جا کے ان سے یہ دکھا کے جاؤ کہ عمر ہمارا غلام ہے، یہ دکھا کے جاؤ عمر ہمارا غلام ہے. وہ یہ جانے کے لگے ابن عمر جو بات تم نے کہی تھی وہ صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. آئیے بتاؤ کہ ابن علی جو بات تم نے کہی تھی وہ صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. تم لکھ کے دے سکتے ہو؟ ہاں لکھ کے دے سکتے ہیں، لکھ کے دو. اور پھر آخر اس عمر نے دو چیزیں وصیت فرمائی. ایک سرکار کا باپ مبارک جو رکھا تھا امانت اپنے پاس، ایک وہ چھوٹا سا کتبہ جو کہ حضرت علی کے بیٹے کا لکھا ہوا کہ عمر ہمارا غلام ہے. وصیت کی کہ جب مجھے خوش دیکھ کے کپڑایا تھا، دفن کرنے سے پہلے یہ پتی چھوٹی یہ میرے سینے میں رکھ دی جائے تاکہ آنے والے کو پتہ چلے کہ یہ علی کی اولاد کا غلام ہے. ادھر سے قرآن کہتا ہے شداء الکفار اور ادھر رحم دل. سمجھو؟ ہاں قرآن کہتا ہے آگے ہے رحماء بینہم. اب تیسرے خلیفے کا ذکر آیا، رحماء بینہم، آپس میں رحم دل، بہت زیادہ رحم دل. اور جب شہادت کا وقت ہے، رحم دل کتنے 12 سال خلافت کرنے والے جن کے ہاتھ پر بے شمار ملکوں کی فتوحات ہوئی ہے. وہ سرکار کے داماد رسول دو بیٹے سرکار کی جگہ بات کی، حضرت عثمان کے حاکم میں آئی ہیں ذوالنورین معیشت کامرہ، دو نوروں والی. حضرت علی کو ایک بیٹی ملی، عثمان کو دو بیٹے ملی. سمجھے نہیں؟ حضرت کہتے ہیں ذوالنورین داماد نبی یعنی ذوالحجہ کا ساتھ. آپس میں رحم دل، آپس میں رحم دل. اور سب سے بڑے رحم دل ہونے کی پہچان یہ ہے کہ جب آپ کا محاصرہ ہوا، قتل کی سازش بنی اور گھر کے اندر لوگ داخل ہوئے مارنے کے لیے اور پھر اتنا زخمی کر دیا کہ اسی سے آپ کی شہادت ہوئی. لاش میں آپ نے یہ فرمایا میرے قاتلوں کا حساب میرے اللہ کے ذمہ ہے، کسی سے نہ کوئی دیت لی جائے، نہ کسی سے قصاص لیا جائے، نہ قتل کے بدلے کسی کو قتل کیا جائے. یہ میرے اور میرے رب کے اوپر ڈال دیا جائے. میں نے اپنے رب کے حوالے اپنے قاتل کر دیا. سمجھے نہیں؟ ایک بات تھوڑی سی کہہ دوں جو میرے بات سے تعلق کرتی ہے. یہ آدمی لوگ کہتے ہیں عثمان میں اور علی میں جوڑ نہیں تھا، اتفاق نہیں تھا، محبت نہیں تھی. آج نہیں کہتے، ہماری کتابیں کہتے ہیں. کچھ جماعتیں کہتی ہیں حضرت عثمان کے خلاف میں کرتی ہیں. میں ان کو انہی کے ایمان کا ایک حوالہ دیتا ہوں. اور ایمان دور کا نہیں، ایمان بہتر کا ہے. جو شیعہ جماعت کا ایمان مولانا قاسم صاحب رضائی والے انہوں نے کتاب لکھی ہے عرفان الحق.
یہ غلط ہے غلط ہے، غلط بلکہ حضرت مولا کائنات شیخ خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں شہزادوں کی ڈیوٹی لگائی کہ عثمان غنی کے دو دروازوں پر، ایک دروازے پر حسن تم نے رکنا ہے، دوسرے پر حسین تم نے رکنا ہے، اور کہہ دینا ہے کہ کوئی نہ کوئی غالب جان کو قاتل کوئی بھولی عثمان کے گھر میں داخل ہو جائے۔ بالکل اب کیا بات یہ کون لکھتا ہے؟